पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफे पे हैं, तो इमरान खान याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। अवाम के आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। अब तहरीक चल पड़ी है। अब यहाँ के बाद अवाम का समंदर कराची में आएगा इंशाअल्लाह। फिर कहता हूँ, अगर हिम्मत आपके अंदर हुई इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा हुआ गुजरांवाला में और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बातें कर दी जो कि हमारे उस दिन के जो मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से मेहमान आए हुए थे, जिन्होंने कहा कि जब मियाँ साहब ने कहा कि हमारा मुकाबला उन कुव्वतों से है जो इमरान खान साहब को लाए थे, तो उनका इशारा असल में निगरान हुकूमत की तरफ था और इलेक्शन कमीशन की तरफ था। लेकिन उनके कायद ने शायद इस बयानिए को उल्टाते हुए अस्करी क़ियादत का नाम लेते हुए कहा कि अब आइन की बालादस्ती की बात होनी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपना बयानिया फिर दोहराया, ये कहते हुए कि हम इन बातों से नहीं डटेंगे और किसी को NRO नहीं देंगे। ज़रा सुन लेते हैं इमरान खान साहब ने नैब के प्रोडक्शन और हवाले से क्या कहा। इन्होंने एक इमरान खान देखा है, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा, कोई इनको VIP जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। जी शराजी साहब, और ये मैं ज़रा वजाहत करूं कि जब आप नैब से गिरफ़्तार हो जाते हैं तो ये समझा जाता है कि स्पीकर साहब आपका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेगा और आप क्योंकि एक मुंतखब नुमाइंदे हैं तो ऐवान में हिस्सा ले सकेंगे। सर, कल के जलसे के आफ्टरमाथ को किस तरह देखते हैं आप? देखिए असद, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कल हम जब डिस्कस कर रहे थे, बल्कि 20 सितंबर की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर जिस तरह की तकारीर हुई, रादर जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, बड़ी ख़तरनाक और बड़ी एक अनोखी तकरीर थी। और उसके बाद हमने देखा कि ख़ुद नून लीग के लोग वजाहतें देते रहे कि इस तकरीर से हरगिज़ ये मुराद नहीं लेनी चाहिए कि उनका इशारा किसी इदारे की जानिब है और वो किसी तसादम की राह पे निकल पड़े हैं। लेकिन कल मेरे ख्याल में जो फिर तकरीर हुई है गुजरांवाला में, उस तकरीर ने तो यकीनी तौर पे जहां पाकिस्तान के आम आदमी को हैरान किया, खुद नून लीग के लोग भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि वो भी हैरान हुए हैं। एक सियासी जमात इस तरह के, उसका कायद जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो गुफ्तगू करेगा, मेरे ख्याल में खुद वो इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। असद ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में एक पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारी सियासी तारीख बाकी तमाम मुल्कों से जुदा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर 3 बार फ़ौज बरह रास्त इक़्तिदार में रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप अज़हर खान केस को उठा के देखें तो हमें इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी होती रही, किस तरह सियासी इत्तेहाद बने और किस तरह एक पॉपुलर मैंडेट को चुरा के किसी की झोली में डाला गया और किस तरह हुकूमतें बनी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सब कुछ ऐसे तो नहीं हो गया कि किसी इदारे ने कुछ सोचा और फिर आनन फानन हो गया उसके लिए कि जो एक तरह से जिन लोगों ने कांधा पेश किया वो लोग भी तो सियासतदान थे, यही लोग थे। तो अगर आप किसी इदारे को ब्लेम करने जा रहे हैं तो उस ब्लेम का कुछ हिस्सा आप खुद भी तो लें कि अगर आज एक इदारे के बारे में इस तरह की आप बात कर रहे हैं कि उसने कुछ ज़्यादा स्पेस ले ली है, वो ओवरस्टेप कर रहा है, वो अपने दायरे से बाहर निकल के किरदार अदा कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो गई। इसमें जहाँ इदारे के कुछ अफराद का हम कहेंगे कि उनको हम ब्लेम करेंगे, वहाँ पे सियासतदानों को
پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور پھر ساتھ میں ہمیں اس عدلیہ کی بات بھی کرنی چاہیے کہ جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت کچھ فیصلے دیے یا اس کے بعد بھی اسی طرح کے فیصلے آتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تصویر کو پوری طرح بیان کرنا چاہیے. تصویر کے جتنے بھی، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا ایک ڈسکشن فارمیٹ ہے، تو آپ کی اجازت کے ساتھ میں ذرا ایک مختلف زاویے سے اس چیز کو دیکھتا ہوں. اور مان لیا کہ جی سیاستدان آپ کے جونیئر پارٹنر رہے، مان لیا کہ آپ کی سیاست نے بھی جیلانی صاحب کے یا ضیاء صاحب کے دور میں آپ نے وہ سب آغاز کیا تھا، حالانکہ پہلے آپ تحریک استقلال میں تھے. لوگ بدلتے ہیں، سوچیں تبدیل ہوتی ہیں، اور آج بھی مسلم لیگ نواز کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے، جس طرح آپ نے ذکر کیا شرازی صاحب، ماضی کے تلخ تجربوں سے سیکھتے ہوئے اب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہے، اور اب بات کرتے ہیں آئین کی بالادستی کی. ماضی جو ہے اس کو ماضی میں رہنے دیں. لیکن اس پر ہی شرازی صاحب مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے بطور پاکستانی شہری کہ میاں نواز شریف صاحب کو کئی بار یہ مواقع ملے، کتنی بار منتخب ہوئے، کتنے مقبول وزیر اعظم تھے، 97 میں 2/3 اکثریت تھی ان کی، کہ آپ ایک ایسا متبادل بنا سکتے تھے اور ملٹیپل ٹائمز بنا سکتے تھے کہ وہی نیریٹو آپ کو بار بار دہرانا نہ پڑتا. اور وہ کس طرح شرازی صاحب؟ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے، اپنی سیاسی جماعت میں پرائمری الیکشنز کرانے کے ذریعے، تعمیری قانون سازی کے ذریعے، یہ پالیسی پروپوزلز کے ذریعے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے، کیونکہ آخرکار وہ بھی ایک کلچر کا نتیجہ تھے، وہ ڈیموکریٹک کلچر گراس روٹس تک پہنچ نہیں پایا، یا وہ پیغام گراس روٹس تک پہنچ نہ پایا. ایک بات سر، اور آخری نقطہ شرازی صاحب وہ یہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب نے آپ کو ہٹا بھی دیا تو اس کے بعد آپ نے کالی ٹائی پہن کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی. ہم اگر بھول بھی جائیں، جنیجو صاحب کو بھول جائیں، the two بے نظیر ایڈمنسٹریشنز کو، یہ ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پی ٹی آئی نیریٹو ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ وزیر اعظم بھی منتخب ہو گئے، اور ایک اخبار ہے اس کا ایک آرٹیکل چھپ گیا جس سے بہت ہی زیادہ ہلچل مچ گئی، تو ان دنوں میں بھی شرازی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا ہوا. خصوصی معاون کو آپ نے قربان کیا، پی آر او کو آپ نے قربان کیا، وزیر اطلاعات کو آپ نے قربان کیا، قانون سازی آپ نے ایگزیکٹ وہی کی انہی لوگوں کے لیے جن کے خلاف آپ آج بات کر رہے ہیں. تو مجھے شرازی صاحب، اینڈ آئی سے دس ود گریٹ سیڈنس، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ساری ڈسکشن آئین کی بالادستی کے متعلق نہیں ہے، اور شاید آپ صرف یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے تھوڑی سی جگہ بن جائے، نیگوشیشن سپیس آپ کے لیے تھوڑی سی وسیع ہو جائے، کیونکہ جب بھی آپ کو موقع ملا ہے سر، تو آئین کی بالادستی کے حق میں آپ نے فیصلہ نہیں کیا. بالکل، پہلے تو میں آپ کے لیے کلیپ کرتا ہوں، ویل ڈن، زبردست. بالکل یہی میرا خیال میں بنیادی چیز ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے ہیں اور آپ کے مائنڈ کے اندر یہ کلیئرٹی تھی کہ چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، میرا خیال میں آپ نہیں کر سکے. تو آپ جب پارٹی کے اندر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پارٹی کے اندر کیا صرف میں نون لیگ کی بات نہیں کروں گا، میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گا، میں جے یو ایف اے کی بات کروں گا، یو نیم اٹ. ہر جماعت کے اپنے اندر کوئی جمہوریت اصل معنوں میں لے کے آئی ہے؟ ہرگز نہیں لے کے آئی. نواز شریف صاحب تیسری بار پرائم منسٹر بنے، اور اگر حادثاتی طور پہ یہ پیناما کا معاملہ نہ آتا تو شاید خاقان عباسی صاحب کو جو پرائم منسٹرشپ کا موقع ملا 1 سال کا، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر کتنی بہترین ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں. لیکن کیونکہ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اگر نون لیگ جیتے گی یا تو میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے، شہباز شریف بنیں گے، مریم نواز صاحبہ بنیں گی، حمزہ شہباز بنیں گے، لیکن کسی اور کے لیے یہ کرسی خالی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ عوام کی بات کرتے ہیں، تو پہلے میرے خیال میں گھر سے ابتدا ہونی چاہیے. پارٹی کے اندر آپ کو انتخابات کرانے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کے دور حکومت کے اندر سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو کہنا پڑا کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. وہ ایک سسٹم کہ جو بہرحال ایک ڈکٹیٹر لے کے آیا تھا، جنرل مشرف لے کے آیا تھا، لیکن اس کا بنیادی جو نقطہ تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں. آئیڈیا بڑا اچھا تھا، لانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، بٹ آپ نے اس کا حشر کیا کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے اقتدار
سارے اختیارات آپ کے پاس رہنے چاہیے. وہ ترقیاتی اسکیموں سے لے کے پٹواری یا تھانہ کلچر ہے, ہر جگہ پہ ایم این اے یا منسٹر اس کا سکہ چلے. جو عام آدمی ہے اس کی کوئی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس بلدیاتی سسٹم کا وہ اشر کیا جو آج آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, پھر آپ کو موقع ملے ہیں. آج بھی آپ کے جو اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہی پیپلز پارٹی آپ سے گلہ کر رہی ہے کہ آئین کے اندر سے 62-63 کو نکالنے کے لیے جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, آپ نے اس انیشیٹو کو آپ نے نہ کیا. اس کے علاوہ نیب کے قانون کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں, آپ نے کیا. رادر آپ نے مینجمنٹ کی, اپنے من پسند بندے کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا اور آپ نے اس ادارے کو سلا دیا. آپ نے کہا کہ اس خطرے کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. اور ساتھ میں جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوئی آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو گھر بھیجا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت اس ادارے کے جو اوپینین تھی یا اس کے جو سٹانس تھا اس کو درست تسلیم کر رہے تھے. آج اب کھیل سے جب آپ باہر چلے گئے ہیں آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذاتی اناد کی بنیاد پہ گفتگو کر رہے ہیں, سسٹم کو ایڈریس کرنے کے لیے یا عام آدمی کی فلاح کے لیے بات نہیں کر رہے. اگر یہ ایسا کر رہے ہوتے تو معذرت کے ساتھ وہ بات پھر آپ کی لوگوں کے دل کو بھی لگتی ہے. اور مور امپارٹنٹلی اسد, اگر آپ کو اپنا ماضی داغدار نہ ہوتا تو آپ کی گفتگو کے اندر وہ اثر ہوتا جو ہونا چاہیے. اس وقت کیونکہ آپ کے ماضی کو بھی دیکھا جا رہا ہے, آپ بہت ساری اس طرح کی کمپینز کے جو انکانسٹیٹیوشنل تھی اس کا حصہ رہے ہیں, تو پھر آپ کس منہ سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے. نہیں بالکل ٹھیک جناب, اس بات پر بلکہ آدمی کچھ ایڈ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے کہ اگر پچھلے 2 سال بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو کیا حکومت وقت کا رویہ اتنا جرحانہ ہونا چاہیے اور شروع اور ختم احتساب پہ ہی ہونا چاہیے؟ اس سے آگے بڑھ کر اگر قانون سازی لانا چاہتے ہیں, اصلاحات لانا چاہتے ہیں, تو اس میں باقی سیاسی جماعتوں کے اراکین کا بھی ایک بنیادی کردار ہے. تو کیا یہ رویہ زیادہ نرم ہو سکتا ہے اور کیا زیادہ کنسٹرکٹیو ہو سکتا ہے؟ حکومت وقت کے متعلق بات کریں گے اگلے میں, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب کیا واقعی میں آئین کی بالادستی کے جد و جہد لڑ رہے ہیں, یا یہ آخرکار ایک انٹرا ایلیٹ لڑائی ہے کہ نیب کے کیسز بند ہو جائیں اور کسی نہ کسی طرح سے وہی جو خلائی مخلوق ہے ان کے ساتھ پھر سے قربت جو ہے وہ بحال ہو جائے. لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں حکومت وقت کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ سن لیتے ہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے متعلق. آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے, وی آئی پی جیل نہیں ہوگا. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے. شرازی صاحب, جو مجھے یہ بات تھوڑی سی انٹرسٹنگ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وزیر ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور بہت اگریسو طرح سے وہ بات کرتی ہیں. ان کا ویسے تو پورٹ فولیو مختلف ہے لیکن اکثر ان کی نظر ہمارے فارن افیئرز ڈویژن پہ ہی رہتی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا کہ جب کابینہ میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی اور ایک مباحثہ چل رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے دینا چاہیے کہ نہیں, کہ ان کا کسی طرح سے علاج ہو جائے, تب وہ بہت زیادہ علیل تھے, تو وہ وزیر تک آپ دیدہ ہو گئی تھیں. تو سر اگر یہ ان دنوں میں تاثر تھا اور اب یہی حکومت یہ فیصلہ کرنے کے بعد میاں صاحب کو باہر جانے دیتی ہے, آپ سر سب سے بہتر جانتے ہیں, طویل آپ کا صحافتی تجربہ ہے کہ ہمارے عام قیدی کا کیا حال ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب از کرنٹلی کنوکٹڈ, حالانکہ ان کا ایک کیس میں سینٹنس سسپینڈ ہو چکا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں شرازی صاحب اب عمران خان صاحب کا یہ کہنا ایک ایسے ملک کے متعلق جس کے ساتھ ہماری فی الحال ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں ہے اور میاں صاحب ایک پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن بھی ہیں, ان دونوں عناصر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کو باہر جانے دینا چاہیے تھا شروع میں؟ Where did your narrative go? بس وہ انفیکٹ پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے تو اس طرح کی بات کرنا میرے خیال میں ٹھیک ہوگا, لیکن پریکٹیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس ملک کے ساتھ آپ کے اس طرح کے کوئی معاہدے نہیں ہیں اور ایسے میں کہ جب ایک بہرحال پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو عملاً آپ کہیں
جو ہے وہ پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ بھی کر پائیں کہ ممکن نہیں ایسا ہو سکتا. جو غلطی آپ سے ہو گئی آپ اس غلطی کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے ایک قیدی کو اس ملک سے جانے دیا. لیکن آج ان کا ریئیکشن تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اسد گورنمنٹ ویسے بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے اور آپ ملک کے اس وقت سربراہ ہیں, ظاہر سی بات ہے تنقید آپ ہی پہ ہوگی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بلا کا حوصلہ دکھانا پڑتا ہے اور بڑے مطلب سنجیدہ انداز میں اور بڑے ایک وزادار انداز میں آپ کو چیزوں کو رپلائی کرنا ہوتا ہے. رادر جس طرح آپ نقلیں اتارے تھے خواجہ آصف کی, یا پھر اس طرح یہ بات کرنا کہ میں آئیں گا واپس تو ایک عام جیل میں ڈالوں گا. اس ملک کے اندر قوانین ہے, آپ کا لا کا بیک گراؤنڈ ہے اسد, کہ کچھ ایک سرٹن کرائٹیریا اگر اس کے اوپر آپ فال کرتے تو آپ کو بی کیٹیگری میں رکھا جائے گا. آپ کو کچھ ایک کو وہاں پہ قیدی بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, کچھ آپ کو دیگر سہولتیں بھی دی جا سکتی ہیں. تو ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ قانون سے بالا تر تو نہیں ہے, آپ کو قانون کو فالو کرنا پڑے گا. اگر واپس آ بھی جاتے ہیں تو جو قانون کو سہولتیں جیل میں پرووائڈ کرتے ہیں نواز شریف کو آپ کو پرووائڈ کرنی پڑیں گی. اور ساتھ میں آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر آپ جاری نہیں ہوں گے. بھائی یہ استحقاق سٹنگ اسپیکر کا ہے, اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے. جب اسپیکر بنتا ہے کوئی شخص تو پہلا اعلان وہ یہ کرتا ہے کہ اب وہ کسی پارٹی کا اسپیکر نہیں ہے, اس پورے ہاؤس کا اسپیکر ہے. اور اگین وہاں پہ بھی کچھ آئینی اور قانونی تقاضے ہیں, اگر کوئی شخص ان کو پورا کرتا ہے تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا اسپیکر کا استحقاق ہے. پرائم منسٹر صاحب کو اس طرح کی گفتگو ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں اب ضرور ہے کہ ان کا جو کانٹینٹ ہے جو کل کے جلسے میں جنریٹ ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا موافق ہے کتنا مخالف ہے, اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے اور میرے خیال میں وہاں تک محدود رکھنا چاہیے. اور ایک اور بھی چیز شرازی صاحب کے پارلیمانی نظام کی ایک یہ بہت ایک خوبصورت بنیاد ہے جو اکثر یہاں فالو نہیں کی جاتی, اختیارات کی تقسیم. جب آپ ایک آدمی کو قید کر دیتے ہیں تو, اور یہ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو یا تو اسپیشل ٹریٹمنٹ دکھائیں یا منطقی انجام تک اس کا کیس نہیں پہنچنا چاہیے. بات تھوڑی سی مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ منتخب نمائندے ہیں تو ان کی ایک کنسٹیچوئنسی ہے, ان کا ایک حلقہ ہے اور ان کو لوگوں نے بھرپور ووٹ دیا ہے, عوام نے بھرپور ووٹ دیا ہے. اور اس میں اسلام آباد کی عدالت عالیہ کا فیصلہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس طرح بے آواز نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے پروڈکشن آرڈر کا ایک نظام بنایا ہے, اس لیے جس طرح آپ نے بالکل درست فرمایا, آپ نے اسپیکر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ امپریزنڈ ریپرزینٹیٹیوز کو پروڈکشن آرڈر کے ذریعے ان ایوانوں میں واپس بلا لیتے ہیں اور پھر آپ ایک بار پھر اپنے حلقے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, اپنے کنسٹیچوئنٹس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان کے مسائل کو پھر ملک کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے قانون سازی کس طرح کی جانی چاہیے. جب اس چیز کو آپ ڈسرپٹ کرنا شروع ہو جائیں بطور ایگزیکٹو تو یہ جناب ڈائریکٹ آپ پارلیمان کے اختیارات میں دخل دے رہے ہوتے ہیں. اس کا نہ تو اس نمائندے کے کنوکشن سے تعلق ہے, نہ تو اس نمائندے کے کیس سے تعلق ہے, نہ تو کوئی انویسٹیگیٹو پروسیس سے تعلق ہے. اگر وہ کچھ گھنٹوں کے لیے اس پارلیمان میں چلا جائے اور بات کر لے, ایٹ دا پوائنٹ آف کنوکشن اس نے ویسے ہی نااہل ہو جانا ہے. اگر وہ نااہل ہو گئے تو اٹ فالو سر کہ ایک بار پھر انتخاب ہوگا, ایک بار پھر اس کنسٹیچوئنسی میں کوئی کامیاب ہوگا. تو سیپریشن آف پاورز کو سامنے رکھتے ہوئے, اختیارات کی تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے ایگزیکٹو کو پروڈکشن آرڈرز میں شاید اس طرح مداخلت نہیں کرنی چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں میرا خیال میں. اور یہ باتیں کر کے بنیادی طور پہ اگین پھر آپ جو ایک, اگرچہ آپ بھی اس ملک کے اندر تبدیلی کی بات کرتے ہیں, آپ بھی اس ملک کے اندر جمہوریت کی بات کرتے ہیں, بٹ آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ پھر کچھ اور طرح کے ہمیں اشارے دے رہا ہے کہ شاید آپ بھی پھر ڈکٹیٹرشپ پہ بلیو کرتے ہیں اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی سوچ ہے بنیادی طور پہ وہی ایک حتمی سوچ اور اسی کے اکارڈنگلی چیزیں ہونی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونا چاہیے. جن باتوں کو لے کے آپ مخالفین پہ تنقید کر رہے ہیں اور خود بھی اسی طرح کا کنڈکٹ شو کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے سر. بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں بات کریں گے شمالی وزیرستان اور بلوچستان جو شہادتیں ہوئی ہیں اور پاکستان کی جو ایک لمبی جنگ جاری ہے دہشت گردی کے خلاف, انتہا پسندی کے خلاف, اس کے حوالے سے رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے کچھ بے تحاشا اندھوناک واقعات کے. ادارے ایک بار پھر دہشت گرد حملوں کے نشانہ بن گئے.
بلوچستان میں بھی اور شمالی وزیرستان میں بھی نہ صرف ان کو نشانہ بنایا گیا لیکن خصوصی طور پہ سیکیورٹی کانوائز پر حملہ کیا گیا. اب شرازی صاحب, دیز آر ویری ڈسٹریسنگ انسیڈنٹس. اول تو کئی بار ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی طویل جنگ ہے, اس کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ ختم ہو گیا ہے, اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کے ہمسائے ممالک میں بالکل ہی ایک طرح سے استحکام ہو گیا ہے, اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ جو تنظیمیں جن کا ایک واضح مقصد تھا ریاست پاکستان کو اوور تھرو کرنے کا, وہ ابھی ری گروپ نہیں کر رہی. ری گروپ کر رہی ہیں اور بہت زیادہ یہ قابل توجہ ہے. لیکن ایسا لگتا ہے شرازی صاحب کہ پچھلے 2-4 ماہ سے یہ سبجیکٹ ہی کچھ پالیسی سے نکلتا گیا ہے, اور ہم شاید ریاست کو اب ایک بار پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کس طرح آ رہے ہیں, آئی بی اوز کو کس طرح تصور کرنا چاہیے. سب کا سب جناب ری گروپنگ کی اشد ضرورت ہے. نہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگرچہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں بڑی حد تک کمی آئی ہے اور ہم نے اس طرح کے گروپس کو کافی حد تک ڈسمنٹل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے, لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا مکمل خاتمہ بھی نہیں ہوا اور کہیں نہ کہیں پاکٹس موجود ہیں جہاں پہ یہ بڑے آرگنائزڈ میں موجود ہیں. انہوں نے ایک کیموفلاج کی اگر کوئی ایک اسٹریٹجی کے تحت خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں, تو اگر یہ ہم سمجھ لیں کہ بالکل خاتمہ ہو گیا تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس چیز کو فوکس کر کے رکھنا پڑے گا, اور میرے خیال میں سیکیورٹی کے ادارے کر بھی رہے ہیں, اور بہت سارے انٹیلیجنس بیس آپریشنز ایسے چلتے بھی رہتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں کافی حد تک لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, مارے بھی جاتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑی کامیابی کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بھی بنا لیتے ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے 3-4 دن کے واقعات کے اندر کوئی 20-21 جوان شہید ہوئے ہیں, جو کہ بہت بڑا ایک نقصان ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح ریجن کے اندر ایک پیس کی ایفرٹ کو لے کے چل رہا ہے, اس ایفرٹس کے اگینسٹ جتنے بھی گروپس کھڑے ہیں, یا میں کہوں گا کچھ ممالک اگر کھڑے ہیں, تو یقینی طور پہ ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ یہ جو خطے کے اندر امن کی کوششیں ہیں یہ اپنا حقیقت کا روپ نہ دھاریں. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ان کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش تو ضرور ہوگی. اور بلوچستان کے اندر بھی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کا جو ایک بہت بڑا منصوبہ جس کو سی پیک کے نام سے جانتے ہیں ہم, اور وہ اس کا ایک طرح سے مرکز ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان ہے. تو بلوچستان کے اندر آپ کو بھی مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے گروپس ایسے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں بیرونی مدد کے ذریعے اس سارے پروسیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے ریاست پاکستان بخوبی آگاہ ہے, اور کئی دفعہ حکومت پاکستان اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اس طرح کے منصوبوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک معاشی جو استحکام آئے. تو یقینی طور پہ کوشش ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جو ایک مربوط کوشش ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے ریسنٹ پاس کے اندر دیکھا بھی اسد کہ فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے خود پرائم منسٹر پاکستان نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک کی جانب سے کوشش ہو رہی تھی جس کو بڑے بہتر انداز سے, مؤثر انداز سے ناکام بنایا گیا. تو میرے خیال میں ہمیں زیادہ ویجیلنٹ ہو کے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ورنہ جیسے آپ نے کہا کہ بالکل یہ لوگ موجود ہیں, مختلف شکلوں میں ری گروپ ہو رہے ہیں, تو یہ اپنی ایفرٹس تو آن رکھیں گے. اچھا شرازی صاحب, کیونکہ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا اور جو فرقہ وارانہ تنظیمیں بھی اس طرح کا فساد پھیلا رہی تھیں اس کا بھی ذکر کیا, میں نے سوچا کہ شاید شمالی وزیرستان پہ بھی ذرا اس کو ٹچ کرتے ہوئے. 2 بڑی تبدیلیاں ہیں شرازی صاحب, اور دونوں ایک طرح سے ایک اسٹیٹ آف ٹرانزیشن میں ہیں. ایک جو آپ نے فاٹا اور خیبر پختونخوا کے انضمام کو کوشش تو کی کہ اب اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے, لیکن وہ بھی ابھی تک منزل تک نہیں پہنچ پایا کیونکہ اس میں منصوبہ بندی کا ایک بنیادی کردار ہے. اور ساتھ میں جناب افغانستان میں جو انخلا دیکھنے کو مل رہا ہے, افغانستان ایک بہت ایک طرح سے ایک سینسٹیو ایک موڑ پہ کھڑا ہوا ہے, اور جس طرح پاکستان کے خلاف جو کالعدم تنظیمیں ہیں جو افغانستان میں شیلٹر لیتی ہیں وہ وہاں ابھی بھی موجود ہیں اور پاکستان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں. پاکستان نے کئی بار کہا ریاست افغانستان سے کہ جی آپ ہمارا تعاون کریں, دیز آر جیٹ بلیک وانٹڈ ملیٹنٹس, اور یہ صبح سے شام صرف پاکستان کے خلاف عزائم کو بار بار بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 2 نکات شرازی صاحب, ایک تو جس طرح انقلاب
امریکی عسکری قوتوں کا انخلا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو افغانستان شاید اسی طرح پروپورشنٹلی غیر مستحکم ہوتا جائے. پاکستان نے اس چیز کے خلاف گارڈ کرنا ہوگا کہ ان کی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ اس طرح پاکستان میں پھر ایک بار پھر جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کو نہ مزید انسائٹ کریں. اور دوسرا شرازی صاحب جو پچھلے کچھ 2-3 دہائیوں سے بات ہو رہی ہے کہ فاٹا اور خیبر پختونخوا کا آپ نے انضمام تو کر دیا, بہت تاریخی کام کیا, آئین میں آپ 25ویں ترمیم لائے, تمام سیاسی جماعتیں جن میں شاید فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب کا نام ہم نہیں لے سکتے, نے اتفاق کیا کہ اس کو ہم جتنے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں ہم کریں گے, لیکن اس میں اگین سے ڈیولپمنٹ کا ایک سینٹرل رول ہے. جب تک منصوبہ بندی نہیں ہوگی, جب تک آپ جو صاحب اب تو خیر ختم ہو گئے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز کو پاکستان پراپر کا حصہ نہیں بنائیں گے تو آپ کے لیے ہی سیکیورٹی کے حوالے سے مشکلات میں اضافہ ہوگا. یقیناً میرا خیال میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو یا انتظامی کنٹرول تبدیل کرنے سے چیزیں تبدیل نہیں ہوتی, گراؤنڈ ریالٹیز کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے بلوچستان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اسی طرح قبائلی علاقوں کے بارے میں ہے کہ ماضی میں بڑی بری طرح ان علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. ان کا اگر موازنہ ہم دیگر پاکستان سے کریں تو وہ ابھی بھی شاید پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. تو میرا خیال میں وہاں پہ جو محرومیاں ہیں بنیادی طور پہ وہی آپ کے خلاف نفرت کے لیے سب سے بڑا ایک طرح سے ایک فیول بنتی ہیں. تو ان محرومیوں کو جتنا جلدی آپ نے دور کرنا ہے اور وہاں کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسودگی لے کے آئیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان لوگوں کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے والوں کے لیے زمین اتنی زیادہ تیزی سے تنگ ہونا شروع ہو جائے گی. اور رہ کے معاملہ بالکل یہ درست بات آپ نے کی ہے کہ افغانستان سے جب امریکی فوجوں کا انخلا ہوگا تو اس میں یقینی طور پہ پاکستان اور افغانستان اس خطے کے اندر جو دیر پا امن ہے اس میں کلیدی کردار ادا کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریالٹی ہے کہ دونوں ملکوں کے خلاف جو صفا راہ ہیں گروپس وہ ایک دوسرے ملکوں کے اندر ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں, لیکن اعتماد اگر ایک بن گیا ایک دوسرے دونوں ملکوں کے درمیان, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں عبداللہ صاحب بھی یہاں پہ آئے ہیں, ناردرن الاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ پاکستان سے ناراض رہے ہیں, لیکن اب کافی حد تک چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تو اب یہ جو ایک انخلا ہوگا اور اس کے بعد ایک ویکیوم بنے گا, اس کے اندر وہاں پہ ایک افغان عوام کی جو نمائندہ حکومت کا قیام یا وہاں پہ ایک نظام نیا آنا ہے, اس میں جب تک پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور انداز میں تعاون نہیں کریں گے اور اعتماد سازی نہیں ہوگی, تب تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر چیزیں ویسے نہیں ہو پائیں گی جیسے ہم سوچ رہے ہیں یا جو امید لگا کے بیٹھے ہیں. تو ہاں, اگر افغانستان کی سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو تو پاکستان کی سوائل اسی طرح افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو کہ ان گروپوں کو ہم بڑے بہتر انداز میں اگر ڈسمنٹل کر پائیں گے تو پھر یقینی طور پہ جو الٹیمیٹ گول ہے جو کہ خطے کے اندر امن کا ہے اس کو ہم اچیو کر پائیں گے. اور یقینی طور پہ اس وقت ہم تو اس کے لیے بڑے ڈیسپریٹ ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اور خطے کے دیگر ممالک بالخصوص ایران بھی ایسا چاہ رہا ہے, شاید رشیا بھی ایسا چاہ رہا ہے, چین بھی ایسا چاہ رہا ہے, پاکستان بھی ایسا چاہ رہا ہے. تو کچھ اسی طرح کے اگر کوئی اریٹنٹس موجود ہیں جو لوکلی ہیں مختلف شکلوں میں, جس طرح داعش کی بات کی جا رہی ہے یا طالبان کے وہ گروپ کے جو چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ ہو, یا ہم بھارت کی بات کرتے ہیں کہ شاید وہاں سے کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے, تو ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے تو یقینی طور پہ وہ گول اچیو کیا جا سکتا ہے کہ جس کا ہم نے خواب دیکھا ہے. ساتھ میں شرازی صاحب اس سے ذرا ہٹ کے, یہ شاید ایک اور طرح کی دہشت ہے, لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ایک تشویشناک رجحان ہے فرقہ واریت کا. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ سال ایسے رہے کہ ریلیٹیولی جناب زیادہ پرامن رہے. آپ نے دیکھا ایک انٹرفیتھ ہارمنی کا ایک فضا بن سکی تھی. اور اس سے پہلے جو سیاسی جماعتوں پہ الزامات لگتے تھے کہ آپ کچھ کلادم سیکٹیرین تنظیموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کرتے ہیں, ان کے لوگوں کو آپ ان کی وہ بیل میں مدد کرتے ہیں, ان کو آپ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اس سے ہم کچھ اقدامات آگے لے رہے تھے. یہ لوگ نہ صرف فورتھ اسکیجول میں آ رہے تھے, ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے تھے, لیکن پچھلے 1-2 سال میں آپ نے خود دیکھا سر کہ یہ جو سیکٹیرین فسادات ہے اس میں اضافہ ہوا.
جناب وہی والی بات کہ ماضی کے تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اتنی زیادہ خوفناک چیز ہے کہ نہ صرف آپ ایک خطائی ایک پراکسی وار میں پڑ جاتے ہیں، بے شک اس کا ایک ہمسائے ملک سے تعلق ہو یا ایک بھائی ملک سے تعلق ہو، اس سے آگے بڑھنا سر بہت زیادہ ضروری ہے ریاست پاکستان کے لیے. اور اس سے بھی بڑی بات جناب کہ آپ کے اپنے چار کونوں میں اس طرح کا سیکٹیرین فساد نہیں ہوا جو آپ نے شاید شام میں دیکھا یا آپ نے دیگر ممالک میں دیکھا. یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو سر اگر آپ کا اپنا آئین ہے جس کا آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ یہاں آزادی مذہبی اظہار کی اشہد یہ ایک حق ہے، آپ کا ایک بنیادی حق ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاید حکومت وقت کو زیادہ ذمہ دارانہ اقدامات لینے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آپ کے ایک سینئر ایک بیوروکریٹ صاحب تھے جنہوں نے انہی لوگوں کے ساتھ پھر وہ سٹیج پہ بیٹھے ایک بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ. یہ ایک بہت بہت برا ایک تاثر جااتا ہے کہ شاید آپ ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں یا آپ کو ان لوگوں پہ ایک طرح کا بھروسہ ہے. سر دیز پیپل آر ٹو بی ڈس انگیجڈ ود، ان کو کوئی اس طرح کا نہیں، وہ تو بڑا ضروری ہے سر. رادر میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی، آپ تو بیوروکریٹس کی یا ریاستی مشینری کے کچھ عناصر کی بات کرتے ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں نے یا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے، یا ان کو لگا کہ ان جماعتوں کو یا ان تنظیموں کو کنڈیم کرنے سے ان کا سیاسی نقصان ہوگا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے یا انڈیویجول بینیفٹس کے لیے کسی معاملے پہ آپ گفتگو نہیں کرتے یا مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اگر یہ کنڈکٹ رہے گا تو پھر ان جماعتوں کو، ان گروپس کو پھر تقویت ملے گی. رادر یہ ہے کہ آپ پاکستان کی بینیفٹ کی بات کریں، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر شام کی صورتحال، اگر عراق کی طرح کی صورتحال پاکستان میں اگر خدا نخواستہ پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بر وقت بولیں اور کھل کے بولیں تاکہ ان گروپس کو سپیس نہ ملے. ان گروپس کو سپیس نہ ملے. اسی پر اجازت لیں گے. امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.